बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप टाकरा स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आरिज़ इकबाल। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था। और ये कल से यही सूरत हाल चल रही है जब से हमने अफगानिस्तान के खिलाफ एक बुरी शिकस्त खाई है। और उसके बाद से ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि पाकिस्तानी जो शायकीन हैं वो भी बुरी तरह डिसअपॉइंटेड हुए हैं और एक बुरी शिकस्त से हम दो चार हुए हैं, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि हर कोई आवाज़ उठा रहा है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि बाबर आजम भी बहुत इमोशनल नजर आए। यानी वो कहते हैं ना कि पाँव से ज़मीन निकल जाए तो इंसान की सूरत हाल हो जाती है। वो बहुत ही एक रोते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए कि मुझे तो पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। बॉलर जो है वो बैट्समैन पर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं फील्डिंग पर। और जो हमारे कप्तान हैं उन्होंने कल के मैच के हवाले से कहा कि हम लोग उस तरह से बॉलिंग नहीं कर सके और फील्डिंग में खामियां थी। और उन्होंने कहा कि 280 से 290 रन इनफ थे। और मेरे ख्याल में टीमें तो 400 कर रही हैं। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने देखा कि वो उन्होंने जो 400 का हिस्सा जिस तरह कहते हैं ना कि अपने पल्ले बांध लिया है, वो हर मैच में 400 स्कोर कर रही है, चाहे कोई भी टीम हो, छोटी टीम हो बड़ी टीम हो। तो हमारे क्यों नहीं अप्रोच उस तरह से है? हम क्यों नहीं 400 350 के माइंडसेट पे जा रहे? इसी पर आप बात करेंगे डिटेल में। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे स्टूडियोज में दो मेहमान मौजूद हैं। आप दोनों का शुक्रिया, मैसम अब्बास और अतीक मलिक। अतीक, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, आज हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने वंस अगेन हमने देखा कि 382 स्कोर किया है और अगला मैच हमारा बांग्लादेश के बाद उनसे ही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि कल बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 280 से 290 रन हो बहुत थे, हम लोग उस तरह से बॉलिंग और फील्डिंग में एफर्ट नहीं कर सके। तो हमारा माइंडसेट क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं 280 से बाहर आ रहे? हम 300 350 की ट्राई क्यों नहीं करते? दरअसल अभी तक हमारे जहन में यही है कि जो हमारे पास बॉलिंग अटैक है वो 250 भी डिफेंड कर सकता है और 300 भी। हमारे अभी तक ये बात जहन से निकल ही नहीं रही कि हम लोग उस अब रिदम में नहीं है, ना हमारे पेसर्स उस पेस के साथ बॉल कर रहे हैं। तो जब तक हमारे जहन से ये बात नहीं साइड पे होगी, हम 300 से क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरी बात कि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उसने इस बार हाईएस्ट स्कोर भी दिया और देखा ही गया कि अभी भी वो फॉर्म में है और इस तरह फॉर्म में खेल रही है कि जैसे वो वर्ल्ड कप में सुपर 4 में भी जा सकती है और सेमीफाइनल में भी जा सकती है। ये उनका एक स्पार्क नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो स्पार्क नज़र आना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा और वो अभी तक 250 के लाइन पे हैं। और हम जब तक ये क्रॉस नहीं करेंगे हम साउथ अफ्रीका यानी स्टार्टिंग टूर्नामेंट का जब स्टार्ट हुआ तब भी बाबर की अप्रोच यही थी कि 280, जब पहला टॉस हुआ कि 280 290 रन स्कोर होंगे और आज तक अप्रोच वही है। यानी टूर्नामेंट के आपने आगाज से अब इतने दिन गुजार चुके हैं, आप भारत में काम कर रहे हैं, आप टीमों को देख रहे हैं कि वो 350 भी कर रही हैं तो वो क्लोज मैच जा रहा है। तो हमारी अप्रोच क्यों नहीं बदली? मैं मेरे ख्याल में वही बात है ना, जैसे अतीक बात कर रहे थे कि हमारे जहन में एक गलत फहमी ये है कि हमारी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। दूसरा, हमें लगता है कि आखिर में हम मार लेंगे। वो जो एक है ना कि हम 21 ओवर में 100 करेंगे, एक सेट प्लान है और एक ही प्लान है। 21 ओवर में 100 करेंगे, 21 और 40 के बीच में हम इतना करेंगे, 200 करेंगे, आखिरी 10 ओवर में हम पता नहीं 200 कर लेंगे। एक तो ये जहन में है। 280 90 का तो हमारे जहन में बैठ गया ना कि इससे आगे तो हमने जाना ही नहीं है। इसकी वजह हम अभी भी ऑफ द कैमरा भी ये बात कर रहे थे कि बड़ी पुरअसरार वजह है। कुछ समझ नहीं आ रही कि यार टीम अंडर प्रेशर है, टीम को कोई पता नहीं धमकियाँ मिल रही हैं, टीम के साथ क्या चल रहा है, मतलब इख्तलाफात हैं, पता नहीं क्या है, कुछ पुरअसरार चीज़ है, पता नहीं कोई जिसे पंजाबी में कहते हैं कोई जिन चिंबड़ गया आके, पता नहीं क्या है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम की हम सब ने देखी है मैच के बाद जो होती है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें हमने देखा कि बाबर आजम काफी घबराए हुए नजर आए, जिसमें साफियों से सवाल कर रहे थे। एक सवाल किया ऑन फील्ड भी घबराए हुए सोशल मीडिया के हवाले से। चले ऑन फील्ड तो मैच के हवाले से लूज करके ना, अब आपने आकर कौम को भी एतमाद में लेना था, अपनी टीम को भी एतमाद में लेना था, लेकिन उस टाइम भी आप वो कहते हैं ना कि होश आवाज खोए हुए नजर आए। उस टाइम भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए कि मैं तो सोशल मीडिया नहीं देख रहा। और वो मतलब उनकी आवाज से ये लग रहा था कि वो अंदर से नहीं बाकायदा रो रहे हैं कि अब बस उनको रोना आने वाला है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। क्या ऐसी वजह है कि जिस तरह मैसम ने बात की कि क्या कोई धमकियां मिल रही हैं, कोई थ्रेट है, वो कोई क्या हो रहा है? अभी तक ये बात मंजर आम पर नहीं आ सकी, ना हकीकत ये खुल सकी है यहाँ हो सकी है कि इसके पीछे आखिर वजह क्या है कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस और इतने डरे और खौफजदा नजर आते हैं कि जैसे किसी को गन पॉइंट पे कहा नहीं जा रहा कि आपने यहाँ पर खेलना है और आप डर डर के खेल रहे होते हैं कि कहीं अगर गलत हुआ तो हमें फायर लग जाएगा। अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि इनको किस बात का डर है। थ्रेड्स आए हैं या उनको कुछ थ्रेड्स कॉल्स आई हुई हैं, ईमेल्स आई हुई हैं जिस वजह से उनको डर है कि यार अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया तो शायद हमें उड़ा दिया जाएगा। एटलीस्ट कौन उड़ाएगा? एक गैर मुल्की, मतलब आप भारत में मौजूद है, वहां पे आपको किसने उड़ाना? डेफिनेटली ये बात उनको समझनी चाहिए क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, मेसम और मैं ये भी बात डिस्कस कर रहे थे, उस दिन भी एक थ्रेड्स कॉल्स आई हुई थी और उस दिन इतना डर के खेल रहे थे शायद कि अगर हम जीत गए तो वाकईतन ये जो ग्राउंड है इसको बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा।
اس وقت تک ہمارا مائنڈ میں یہی باتیں چل رہی ہوں گی پاکستانی ٹیم میں ڈیفینیٹلی. تو یہ بات کم از کم یہ ذہن سے نکالنی چاہیے. اور جو رونے والی بات ہے, بابر اعظم واقعتاً بڑے افسردہ نظر آ رہے ہیں اور باڈی لینگویج ان کی بڑی ویک نظر آ رہی ہے. ایز اے کیپٹن ان کا مورال ہائی ہونا چاہیے اور ان کو دیکھ کے باقی ٹیم جو ہے وہ انسپریشن لیتی ہے. اور ان کو چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ خود کو اپنے آپ کو تھوڑا موٹیویٹ کریں اور پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلیں. جب تک وہ خود مینٹلی آزاد نہیں ہوں گے یا فریش نہیں ہوں گے, وہ ٹیم کے ساتھ کس طرح. اچھا, بابر کے حوالے سے میں سے ہم بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ٹورنامنٹس کھیلے ہیں, ICC T20 2 ورلڈ کپ کھیلے, ایشیا کپ کھیلا, ہم فائنل سیمی فائنل تک پہنچتے رہے. اس میں بابر کی اپروچ تھوڑی سی مختلف نظر آئی. لیکن جب سے یہ ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا ہے, جب سے انڈیا کے خلاف ہم نے 228 رن سے شکست کھائی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ بابر کے پاؤں تلے زمین جو ہے وہ نکل چکی ہے. اس دن کے بعد سے بابر نہ خود سکور کرتے ہوئے, مطلب ان کی خود کی بیٹنگ بھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی, نہ ہی ٹیم کو بیک کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے, مطلب بابر کیوں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے؟ حالانکہ بہت سے پریشر میں انہوں نے پرفارم کیا ہے. بابر نے پروف کیا ہے نمبر 1 بیٹسمین ہے تینوں فارمیٹ میں, اور کپتانی بھی انہوں نے اچھے انداز میں کی. لیکن اس ٹورنامنٹ کے بعد سے ہر کوئی ان کی کپتانی پہ بات بھی کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو صرف پانی پلانے کے لیے رکھنا چاہیے. مطلب ان کی سیلف جو پرفارمنس ہے اس پہ بھی سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. تو ایسا کیا پریشر ہے؟ تھوڑا ہارش کامنٹ ہے پانی پلانے کے لیے. ظاہر ہے کہ ہمارے وہ کھلاڑی ہیں اور بہت اچھے بلے باز ہیں. ہاں, ان کی کپتانی پہ سوال پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں. بہت سارے لوگ, سابقہ کھلاڑی محمد عامر ہوں, صحافی ہوں, جرنلسٹ ہوں, وہ اٹھاتے رہے ہیں. اور وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ بابر اعظم اس طرح کامیاب کپتان نہیں ہے, ان کی جو اپروچ ہے وہ کپتانی کے لائق نہیں ہے. یہ بہت سے لوگ بات کرتے رہے ہیں. اور لیکن وہی بات ہے جو ان کے فینس تھے وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ نہیں بابر اچھے بلے باز ہیں, وہ کیپٹن بھی اچھے ہیں. کل کی جو پریس کانفرنس تھی نا, اس میں مجھے واقعی صحیح بات ہے کہ ایک تو ڈرے ہوئے تھے, ایموشنل تھے. اب بابر کو اپنے نا ہال سے نکلنا پڑے گا تھوڑا سا. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ قومی ٹیم کو کچھ آؤٹ آف دا باکس سوچنا چاہیے کہ کم از کم ایک دن وہ اپنے آپ کو دیں میڈیا سے بچ کے, کوئی جسے کہتے ہیں کسی بیچ پہ جائیں, ٹھیک ہے, تھوڑا ریلیکس کریں, پارٹی کریں پورا دن. ہو گیا افغانستان سے اب ہار گئے اور کیا باقی رہ گیا ہے, ریلیکس ہوں, بالکل چل کریں, بھلا دیں میچ کو, ٹھیک ہے. اور جب اگلے میچ میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف میدان میں اتریں تو نیچرل گیم چھوڑ دیں کہ آپ آؤٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, آپ ٹیم میں ہیں. اس سے پہلے تو ہمارا بنگلہ دیش کے خلاف ایک امتحان ہے, ریلیکس ہونا بہت بالکل. بنگلہ دیش کے خلاف بھی ایک امتحان 26 کو پرسوں. لیکن یاد ہوگا آپ کو یوگیندر کپور ایک انڈین کرکٹ ایکسپرٹ ہے, انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بعد یہ کہا تھا کہ بابر اعظم کے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ان کو ریلیز ہونے میں کافی ٹائم لگے گا. ابھی تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو انڈیا کے ساتھ ہارنے کا پریشر ہے وہ ابھی تک ان کے ذہن میں ہے, وہ نکلا نہیں ہے جنا اس سچویشن سے نکل پا رہے ہیں. میرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا ان کی کپتانی افیکٹ کر رہی ہے ان کی پرفارمنس پہ؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں اس کا کتنا فیصد رول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 90% رول ان کی کیپٹنسی کا ہے. کہ اگر وہ ایز اے پلیئر کھیلیں گے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ ان کی پرفارمنس ورلڈ کپ میں کوہلی کی مثال ہمارے سامنے. لاسٹ ایک فیز کوہلی پر بھی آیا تھا جب وہ ایز اے کیپٹن ٹیم میں تھے اور ان سے پرفارمنس بالکل مل جا رہی تھی. اور کئی لوگوں نے ان سے یہ کہا تھا, بلکہ کئی فینس نے, کئی جو کرکٹ ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ کوہلی کو اپنے آپ کو کیپٹنسی سے الگ کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے ان کی پرفارمنس میں تھوڑا نکھار ہے, اور ہوا بھی یہی کہ ان کی جیسی کیپٹنسی انہوں نے اپنی کپتانی چھوڑی تو اس کے بعد ان کی پرفارمنس. بابر نے خصوصی طور پر ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ دس شیل پاس ٹو کوہلی کے حوالے سے ہمدردی کا اظہار کیا. بالکل مجھے یاد ہے, لیکن اب کوہلی کی طرف سے ہمدردی نہیں نظر آئی. کوہلی کی اور بابر اعظم کی دوستی اچھی ہے اور ان کی ایک اچھا لائزون ہے آپس میں, وہ اچھا کمیونیکیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. اور شروع سے ہی پاکستان اور انڈیا کے جو کھلاڑی ہیں ان کی دوستی اچھی رہی ہیں. گراؤنڈ میں انفیکٹ آپ کو ایک اپنا ایک اگریشن شو کرنا پڑتا ہے, اور ایک اسپورٹس مین اسپرٹ بھی یہی ہے کہ جب آپ گراؤنڈ میں جائیں تو بھول جائیں کون دوست ہے کون دشمن ہے. لیکن جو بابر اعظم کے دوست ہیں ان کو بھی یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اب بابر اعظم کے دوست نہیں بلکہ پاکستانی ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں. ایسی اچھا جو ایموشنل تھا صورتحال بابر اعظم کی, اس میں جب میں کل سن رہا تھا محمد یوسف, وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم بابر کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ جو ہم نیگیٹو پوائنٹس کی نشاندہی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم قومی ٹیم کا درد رکھتے ہیں دل میں. ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم بابر اعظم میں کچھ ذاتی اٹیک کر رہے ہوتے ہیں. بابر اعظم ایک کلاس کے پلیئر ہیں ظاہر ہے, اور ہم بھی ظاہر ہے کہ کل تو ہم ایک اور ہی غصے میں. لیکن دیکھیں ایک چیز سب سے بڑی سامنے آتی ہے جو بات ہے, اگر کپتان دیکھیں وہ ایک 25 کروڑ آبادی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یہ آپ بات سب مانتے ہیں, اگر وہ ذمہ داری کو قبول, اب کل کی میچ جیتے گا تو واہ واہ بھی کپتان کی ہوتی ہے. ہار کی کم از کم آپ ذمہ داری تو قبول کریں نا. آپ یہ تو نہیں کرے. کل کے میچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کو پتا تھا
مطلب کل محمد عامر ایک نجی چینل پہ بیٹھتے ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ چینہ سوامی میں بھی کھیلا ہوں، وہاں کی پچ اس طرح سے نہیں تھی. جب آپ بیٹنگ کرنے کے بابر بھی آگے تھے، جب ان کو پتا چل گیا تھا کہ وکٹ پہ ٹرن نہیں ہے تو کیوں نہیں آپ کی اپروچ؟ آپ نے 137 بالیں ڈاٹ کی ہیں، یعنی 300 میں سے 137 بالیں تو آپ ڈاٹ کھیل گئے، ٹھیک ہے، کیوں اپروچ نہیں بدلی؟ اس میں آپ آدھی بالز کو بھی سنگلز میں کنورٹ کرتے، آپ کا سکور کہاں جا؟ اور پھر آپ کو جی کہ بالنگ کی وجہ سے فیلڈنگ کی وجہ سے ہار گئے، یعنی کیوں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ابھی یہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بالنگ بھی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. ان کو یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ میں نے کل بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو پاکستانی اسپنرز ہیں ان کا رول اس طرح سے گولڈن نظر نہیں آ رہا جس طرح سے ان کا ہونا چاہیے. اب کمپیریزن کیا جائے انڈیا کے ساتھ، کمپیریزن کیا جائے آسٹریلیا کے ساتھ، کمپیریزن کیا جائے انڈیا کے ساتھ، نیوزی لینڈ کے ساتھ، ان تینوں چاروں ملکوں کے جو اسپنرز ہیں ان کا آپ سٹیٹ دیکھ لیں اور پاکستانی اسپنرز کا دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا سر میرے خیال میں اس وقت تو سب سے زیادہ ہم ابرار کو مس کر رہے ہیں. ہاں. یعنی ہر کوئی بات کرے مسٹری اسپنر کے حوالے سے. میرے خیال آپ انڈیا کا دیکھیں کلدیپ یادو، اماد وسیم کو مس کرنا چاہیے. اماد بھی، لیکن کلدیپ یادو انڈیا کے بعد ایک سمجھ لیں کہ ایک نیا آپشن ہے نا، مسٹری اسپنر ہے. اسی طرح نور احمد، کل ہم نے دیکھا کہ 3 وکٹ حاصل کی. ابرار کو مس کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس یہ بھی ریزن نہیں ہے، ہم جن کو بٹھاتے ہیں اگر وہ دوسرا جو ان کی جگہ ریپلیس کرتا ہے وہ بھی پرفارم نہیں کرتا تو ہمیں اسی بندے کو واپس لے کر آنا پڑتا ہے، جیسے کہ شاداب کو دیکھا. اب وسیم جونیئر کی اس وقت کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی اب بالنگ اسکواڈ میں ان کی جگہ نہیں بنتی، لیکن مجبوراً ہم ان کو ایڈ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ورلڈ کپ سے پہلے کیوں نہیں سوچی گئیں؟ آؤٹ آف دا باکس کیوں نہیں سوچا گیا؟ یہی بات ہے، مسئلہ یہ ہے. اچھا میں تو کل ہم نے آف دا ریکارڈ ایک بات کی تھی، عتیق بھائی بھی ساتھ تھے، لیکن اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی یہ باتیں آنا شروع ہو گئی. عجیب بات ہے، لوگوں نے کہا یار کوئی ایسا ہرباز ماؤ، کسی کو زخمی کراؤ کسی طریقے سے، کسی کو مارو جو مرضی کرو کہ وہ بالکل ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے اور ابرار کو اندر کراؤ. مطلب لوگ اس لیول پہ سوچ رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے آپ ابرار، اچھا ایسا نہیں ہے کہ مائٹ بھی ایسا بھی ہو کہ ابرار آئے اس کو مار پڑے، لیکن کم از کم آپ کی سوچ تو ڈفرنٹ ہوگی نا. کل والے میچ کے بعد ہم ہارنے پہ پریشان نہیں ہیں، ہارنے میں پریشان نہیں ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، آپ کی انٹینٹ نہیں ہے. یار 8 وکٹوں سے آپ ہار رہے ہیں اگینسٹ. یار کل نہ صرف پاکستانی فینس بلکہ بڑے بڑے کرکٹرز، جس میں وقار یونس صاحب، مجھے میسم بھائی نے ویڈیو شیئر کی تھی، وقار یونس کمنٹری کرتے ہوئے اتنے جذباتی ہو گئے کہ جرنلسٹ شاہد ہاشمی صاحب بھی وہ بھی بڑے جذباتی ہوئے، رو پڑے انفیکٹ کہ وہ پاکستانی بدترین شکست کے بعد. دیکھیں نا وہاں پہ انڈیا میں کتنے خطرات ہیں، جتنے بھی وہاں پہ صحافی، چند صحافی گئے ہیں وہ پاکستان ٹیم کی سپورٹ کے لیے گئے نا کہ وہاں پر ہم دکھائیں کہ ہماری ٹیم کس طرح سے لڑ رہی ہے. تو جب لڑیں گے نہیں تو سوالات اٹھیں گے، لوگوں کے جذبات ہیں. کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ کھلاڑیوں کو سمجھے کہ آپ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ قوم بڑی مشکل سے اس کھیل کو برداشت کر رہی ہے، باقی کھیلوں سے میرا خیال ہے کہ باقی کھیلوں پہ ہم کچھ بھی نہیں لگا رہے. لیکن جذبات جو ہوتا ہے نا، جذباتی جو انسان ہوتا ہے وہ انسان سے نہیں بلکہ انسان سے وابستہ امیدوں سے ہوتا ہے. پاکستانی فینس کی ساری امیدیں اب بابر اعظم سے وابستہ ہیں. اب ایٹ لیسٹ یہ ہم ضرور سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی پرفارمنس تھوڑی ویک ہے، لیکن اتنا نہیں سوچ نہیں سکتے تھے کہ پاکستان افغانستان سے ہار جائے گا. دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان ہارے ضرور، لیکن اس طرح کی ٹیم کے ساتھ جن کو ہم نے خود سکھایا ہو، ہمارے ہی سیکھے ہوئے ہمیں ہرا رہے ہوں، تو اس بات کا زیادہ دکھ ہوتا ہے. اس وجہ سے وقار یونس بھی، شاہد ہاشمی بھی اور جتنے پاکستانی فینز ہیں ان کا دل دکھی تھا کل کے میچ کے بعد. اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ دکھ جو انسان کے دل میں ہے یا پاکستانی فینس کے ہیں، وہ خوشی میں اس وقت بدل سکتا ہے جب ہم ساؤتھ افریقہ کو یا بنگلہ دیش کو ہرائیں. اور ایون کہ باقی دو ٹیمیں جو ہمارے ساتھ، نیوزی لینڈ کا میچ بھی ہے اور انگلینڈ کا میچ بھی ہے، ہمیں ان چاروں ٹیموں کو ہرانا ہوگا. لاسٹ پہ آتے ہیں نا کہ اگر مگر کی صورتحال پیدا ہوگی کس طرح جاتے ہیں. کل ایک بڑی چیز ہوئی، راشد خان میچ کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیلیبریٹ کر رہے تھے. عرفان پٹھان جو کہ انڈیا کے سابق کھلاڑی ہیں، انہوں نے بڑا جشن منایا. ٹھیک ہے، پھر جی وہ جو کل کون مین آف دی میچ ہوا ہے، ابراہیم زدران، انہوں نے ایک بڑا بیان دیا جی کہ جو انخلا پاکستان کی طرف سے جو افغانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، یعنی 4 سال ہم نے ان کو پالا. آج وہ کل جی انہوں نے پلیئر کے میچ کے بعد کہا جی کہ میں ان کے نام کرتا ہوں. صرف 4 سال نہیں، ہماری افغانستان کے ساتھ تاریخ ہے. اگر رشیا افغانستان میں آتا ہے 70s میں تب بھی وہاں کے مہاجرین پاکستان آتے ہیں. اگر 2001 میں امریکہ آتا ہے تب بھی وہ یہاں پہ آتے ہیں. ہم نے ہمیشہ ان کو کہا ہے، ان کی پوری ٹیم ہم نے بلڈ کی ہے. ان کے کوچز ابھی بھی پاکستانی ہیں، عمران فرت ہیں، یہ سارے ابھی بھی ان کو بلڈ کر رہے ہیں. جب افغانستان کے بالر تھے تو یونس خان وہاں موجود تھے، اس کے بعد عمر گل گئے. تو کل کا بیان آپ کو کیسا لگتا ہے؟ انتہائی سیاسی بیان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ بھارت نہیں تو پاکستان کو اس پر ضرور ایکشن لینا چاہیے. جس طرح اگر محمد رضوان اپنا مین آف دا میچ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کو اور شہیدوں کو، اس پر تو واویلا مچ جاتا ہے. لیکن ایک سیاسی بیان کے اوپر جو آن ریکارڈ اور پلیٹ فارم پہ
جو ICC پلیٹ فارم کے ذریعے دیا جا رہا ہے پیغام اس پر میرے خیال میں افغانستان کے اب حالات بہت نارمل ہو گئے ہیں تو اب تو ان کو مطلب ویلکم کرنا چاہیے تھا نہ کہ اس طرح کا غیر ضروری بیان. اب صورتحال کیا جی کہ اب پاکستان کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب ہمیں 4 میچ جیتنے ہیں کس طرح سے آگے جا سکتے ہیں؟ ڈو اینڈ ڈائی ہے تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ. اب ہمارا اگر ایک بھی میچ ہم ہارتے ہیں تو اس کے بعد ہماری یہ ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ ہم آگے ٹورنامنٹ میں کھیل سکتے ہیں, کیونکہ سیمی فائنل میں یا سپر 4 میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم چاروں میچ اچھے مارجن سے جیتیں. انگلینڈ اور پاکستان اس ٹائم دونوں سیم سچویشن پہ ہیں. اگر ان دونوں میں سے انگلینڈ اور پاکستان تو مطلب دیکھیں آسٹریلیا اور پاکستان کی ٹائی ہے نا, انگلینڈ کو تو اب سائڈ پہ کر دیں. ابھی تو 3 ٹیمیں ٹاپ سے اوپر جا رہی ہیں, انڈیا, آسٹریلیا. انگلینڈ کے پاس بھی چانس ہے کہ اگر وہ بھی پاکستان کے خلاف میچ جیت سکتی ہے اور جیت جائے اگر, اور اس کے علاوہ ایک جو ان کے ساتھ اور میچ ہے اگر وہ جیتتے ہیں تو اس صورت میں آسٹریلیا بھی نیچے آ سکتا ہے اور پاکستان بھی سپر 4 سے باہر آ سکتا ہے. اس ٹائم ضروری یہی ہے کہ اب کوئی بھی ٹیم پاکستان اور انگلینڈ میں سے اگر کوئی میچ ہارتی ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اب ان کی کھاتا جو ہے پاکستان کی طرف ہے. دیکھیں ہمارے ہاتھ میں تو سمپل چیز ہے نا, باقی میچز کا جو بھی ہوگا وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں سمپل چیز ہے کہ ہم نے اپنے مقابلے جیتنے ہیں, اس پہ فوکس کریں, چھوڑ دیں کہ باقی ٹیم ہار رہی ہے جیت رہی ہے. اور وہی بات ہے جیسے کل بھی میں سن رہا تھا کہ بھائی جب بھی کھلاڑی باہر کھیل رہے ہوتے ہیں, لیگز کھیل رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ہاں بھی ٹیم میں نہیں آتے, ڈومیسٹک کھیل رہے ہوتے ہیں, بہت ہی اچھا کھیل پیش کر رہے ہوتے ہیں, اگریسو کھیل رہے ہوتے ہیں, چھکے چوکے مار رہے ہوتے ہیں. جیسے ٹیم میں آتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ماحول میٹر کرتا ہے, ماحول میٹر کرتا ہے اور ایک سوچ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کامیاب ہونے کے لیے تو محنت کرتے ہیں, کامیاب ہونے کے بعد محنت نہیں کرتے. وہ جو نیچرل گیم ہوتی ہے نا پلیئر کی, اس سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ چھوڑ دیں اب ہارنا جیتنا, نیچرل گیم کھیلیں. اگر فخر زمان کو آپ کھلا رہے ہیں جو کہ کھلانا چاہیے, اس کو کہیں کہ بھائی 0 پہ آؤٹ ہو لیکن تمہاری انٹینٹ نظر آنی چاہیے کہ تم گراؤنڈ میں جا کے یہ سوچو کہ تم نے پاور پلے میں. بنگلہ دیش کے خلاف میچ کل پرسوں ہمارا ہوگا, اس پر ہم کل ڈیٹیل میں بات کریں گے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن میسم کی طرف سے یہ سجیشن ہے کہ پلیئرز کو ایک پورا دن جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے, فیملیز کو ٹائم دینا چاہیے, اور کم از کم تھوڑا سا جا کے اپنے آپ کو سوچے کہ کیا غلطیاں ہیں, اور اس پریشر سے اور اس ڈر کو باہر نکالنے کہ ہم ہار جائیں گے تو ہمیں پاکستان میڈیا کو فیس کرنا پڑے گا, پاکستان لوگوں کو کس طرح سے فیس کریں گے, تو شاید تھوڑی سی بہتری آ جائے. اور امید پہ دنیا قائم ہے, اسی امید کے ساتھ ہمارا ٹاکرا بھی جاری ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا. اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ کیا ہم چینج کر سکتے ہیں, کن لوگوں کو بلا سکتے ہیں. آپ کی رائے بہت اہم ہے ہمارے لیے. اسی کے ساتھ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں بھی اور اپنی ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.